Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7th. I am your history teacher and today we will start our next topic of section 3, chapter number 5, book page 79, and our topic is Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 to 1605. इससे पहले जो हमने 2 लेसन पढ़े हैं उसमें आपने देखा, फर्स्ट लेसन में हमने देखा कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी और ज़हीरुद्दीन बाबर का एरा हमने देखा, और उसके बाद हमने हुमायूं और फिर शेर शाह सूरी के पीरियड जो हैं उनको रीड आउट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट एरा है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था वो हुमायूं के बाद जो है वो बादशाह बना, और इनका जो दौर था वो 1556 से 1605 तक जारी रहा। ड्यूरिंग द years of Humayun's exile in Persia, Akbar was raised among tough warriors in Afghanistan. Although he could not learn to read and write formally, but he was eager to acquire new ideas from people who visited his court. It is thought that the Mughal Empire became very powerful due to the strength of Akbar's remarkable capabilities. हम देखते हैं कि जब हुमायूं को जलावतन कर दिया गया फारस में, यानी जो मौजूदा ईरान है उसमें शेर शाह सूरी ने, तो उस दौरान हम अकबर को देखते हैं कि उसकी जो परवरिश है वो बड़े ही सख्त जान जो जंगजू थे उनके दरमियान हुई। Although he could not learn to read and write formally, but he was eager to acquire new ideas from people. और कहा जाता है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसको बहुत शौक़ था नए ख्यालात हासिल करने का, नए आइडियाज़ लोगों से लेने का, एंड जो भी उसकी दरबार के अंदर आता, जो भी उसके कोर्ट में आता, तो वो उनसे नित नए आइडियाज़ जो है वो हासिल करता। और कहा जाता है कि जो मुगलिया सल्तनत थी वो बहुत ज़्यादा जो मजबूत हुई वो अकबर की जो गैर मामूली सलाहियतें थी उनकी वजह से मुगलिया सल्तनत को इस्तेहकाम मिला। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर बाय अकबर्स कॉन्क्वेस्ट। फिर हम देखते हैं कि मुगलिया सल्तनत को जो मज़ीद एक्सपेंशन, उसके अंदर जो मज़ीद इजाफ़ा हुआ और जो ये इस सल्तनत को इस्तेहकाम मिला अकबर की फतवात के बाद। हम वो फतवात देखते हैं। बीइंग अ ग्रेट वॉरियर, अकबर इस्टेब्लिश्ड अ वास्ट किंगडम बाय कंकरिंग फॉलोइंग किंगडम्स। एक बड़ा जंगजू होने के तहत अकबर ने जो है अपनी सल्तनत में इजाफ़ा किया, बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों को फतह करके। पेज नंबर 80। He captured Gwalior, Ajmer, Jaunpur and Malwa. He also succeeded in capturing the famous forts of Ranthambore and Chittor. उसने जो है ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर और मलवा के जो स्टेट्स थी इनको फ़तह किया, और इसी तरह से वो मुख्तलिफ जो किले थे चिटोर का और रंथम्बोर का जो किला था उसको भी कैप्चर करने में भी, उसको भी फतह करने में कामयाब हुआ। नंबर 2, मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट, इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। अकबर्स आर्मीज आल्सो कंकर्ड कंधार, कश्मीर, सिंध एंड बलोचिस्तान। और जो उसकी फ़ौजी मुहिम थी गुजरात के अंदर, उसके बाद हम उसकी मज़ीद जो है कैंपेन्स देखते हैं मशरिक़ की तरफ, बहार के इलाके में, बंगाल में और उड़ीसा में। इसी तरह से अकबर की जो फ़ौजें थीं उन्होंने कंधार, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों को भी फतह किया। नंबर 3, फ्राम 1595 टू 1601 अकबर्स फोर्सेस एनेक्ट सम ऑफ द दक्कन सल्तनट्स नेमली बीदर एंड अहमदनगर। फिर हम देखते हैं कि जो 1595 से 1601 का अरसा है उस दौरान अकबर की जो फौज थी उसने दक्कन रियासत के कुछ हिस्सों के ऊपर भी कब्ज़ा किया, उनके साथ उनको भी अपनी सल्तनत के साथ जोड़ा, और उसमें बीदर और अहमदनगर शामिल हैं। अकबर्स पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत्स। राजपूत्स वर द मोस्ट पावरफुल राइवल्स ऑफ द मुगल्स इन नॉर्थ इंडिया। राजपूत जो थे वो शुमाली इंडिया के अंदर मुग़लों के बड़े दुश्मन थे, और अकबर रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट देयर कुड बी नो परमानेंट मुगल रूल इन इंडिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत। और अकबर ने ये बात समझ ली थी कि जब तक
راجپوت کی حمایت جو ہے مغلیہ سلطنت کو حاصل نہیں ہوگی تو مغلیہ سلطنت کا جو قیام ہے وہ دیر پا نہیں ہوگا. نوئنگ دس اکبر ڈیولپ فرینڈلی ریلیشن شپ ود راجپوت اسٹیٹس انسٹیڈ آف کنکرنگ دیم. اور اسی حقیقت کو جانتے ہوئے اس نے جتنی بھی راجپوت ریاستیں تھیں شمالی انڈیا کے اندر ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو تھے وہ بنائے, نہ کہ ان کو فتح کیا. He also took certain measures like alliances and assigning higher posts to Rajput chiefs which strengthened Akbar's position as their ruler. اسی طرح سے اس نے کچھ ایسے اقدامات کیے اور کچھ ایسی اتحادی بنائے راجپوت کے اندر سے, اور راجپوت جو تھے ان کو بڑے عہدوں سے نوازا تاکہ ان کی حمایت اس کو حاصل رہے اور وہ آسانی سے جو ہے اپنی سلطنت کو رن کر سکے. پیج نمبر 81, اسٹیبلشمنٹ آف گڈ گورننس. In addition to being a military genius, Akbar also proved to be a successful leader and administrator. دیکھیں ملٹری کمپینز جو اس نے کی اور جو علاقے فتح کیے اور وہ ملٹری جینیس جانا جاتا ہے, اس کے علاوہ وہ ایک کامیاب لیڈر بھی اور ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر یعنی انتظامی امور کو اچھے طریقے سے چلانے والا بھی ثابت ہوا. اور اس نے اپنی جو امپائر تھی اس کو 15 صوبوں کے اندر ڈیوائڈ کیا. ہی ڈیوائڈیڈ دا امپائر انٹو 15 پروونسز اینڈ اپوائنٹڈ گورنرز فار این افیکٹو کنٹرول. اور ہر صوبے کا ایک ایک گورنر لگایا تاکہ ان کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے. فائنینشیل ریفارمز. An efficient system of taxation was introduced in which the rich were taxed more than the poor. ایک زبردست قسم کا جو ٹیکس کا نظام تھا وہ اس نے متعارف کرایا اور جو امیر لوگ تھے ان کے اوپر ٹیکس زیادہ امپوز کیے گئے بنسبت غریبوں کے. نمبر 2, ایگریکلچرل ایریا واز انکریز فار بیٹر کراپ آؤٹ پٹ. اور جو زرعی رقبہ تھا اس میں اضافہ کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ حاصل کی جا سکے. نمبر 3, انڈین پیزنٹس ور ریکوائرڈ ٹو پے اباؤٹ 1/3 آف دیئر اینول ہارویسٹ ٹو دا اسٹیٹ. جو ہندوستان کے اندر جو مزارع تھے جو زمینوں کے اوپر کام کرتے تھے انہیں اپنی جو پیداوار تھی اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ ریاست کو دینا پڑتا تھا. بٹ دا سسٹم واز اپلائڈ جسٹلی. When bad weather struck in 1590s, taxes were reduced or suspended altogether. لیکن ایک عدل و انصاف پر مبنی جو ہے نظام جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا, اپنایا گیا. اور جب بھی کوئی موسمی حالات ایسے آ جاتے جس سے پیداوار متاثر ہوتی تو اس وقت پھر یا تو ٹیکس ختم کر دیے جاتے یا پھر کم کر دیے جاتے. نمبر 4, ٹریڈ اینڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری فلرشڈ. اسی طرح سے تجارت اور جو مختلف چیزیں بنانے کی جو صنعتیں تھیں ان کو فروغ ملا. انڈین گوڈز اسپیشلی ٹیکسٹائل, ٹراپیکل فوڈ پروڈکٹس, ٹراپیکل اسپائسز اینڈ پریشیس اسٹونس وار ایکسپورٹڈ ان ایکسچینج فار گولڈ اینڈ سلور. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے انڈین گڈز جو تھی ان کی تجارت میں اضافہ ہوا, ان کو باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جانے لگا سونے اور چاندی کے حصول کے بدلے. پھر آگے اگلا ٹاپک منصبداری سسٹم. ان 1570 منصبداری سسٹم واز انٹروڈیوس ایز اے نیو ایڈمنسٹریٹو اینڈ ریونیو سسٹم. پھر 1570 میں اکبر نے منصبداری سسٹم متعارف کروایا جو کہ ایک نیا انتظامی اور مالی نظام جو تھا وہ تھا. منصب کہتے ہیں عہدے کو, رینک کو, اور منصبداری سسٹم جو تھا منصبدار وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی عہدہ یا کوئی بھی رینک جو ہے کوئی بھی پوزیشن جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے. تو یہ ایک بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا. منصبدار ور ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ٹو دا امپرر. اور جو منصبدار ہوتے تھے وہ براہ راست جو ہے بادشاہ کو جواب دہ ہوتے تھے. دے ور رسپانسبل ٹو کلیکٹ دا لینڈ ریونیو اینڈ آل ادر ٹیکسز. اور وہ ذمہ دار ہوتے تھے ہر طرح کا زمینی اور جو دوسرے ہر طرح کے جو ٹیکس ہیں وہ وصول کرنے کے. ملٹری رسپانسبلٹیز آف منصبدار ور ٹو مینٹین اے اسپیسیفائڈ نمبر آف کلیوری مین ٹو گیٹ دیم رجسٹرڈ اینڈ دیئر ہارسز ٹریڈ مارک. اسی طرح سے جو ان کی فوجی لحاظ سے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ یہ تھی کہ وہ ایک مخصوص تعداد میں گھڑ سوار جو تھے کیولری مین یعنی جو گھڑ سوار تھے ان کو مینٹین رکھتے اور جو ان کے ہارسز ہوتے اور وہ باقاعدہ سے ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے. اینڈ دس واز مینٹ ٹو ری انفورس دا ایمپررز ملٹری پاور ڈیورنگ وارز. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا تھا کہ بادشاہ کی جو طاقت ہے, پاور ہے, اس کا جنگوں کے دوران جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا سکے.
نیکسٹ از ریلیجیس ریفارمز. اکبر فالوڈ لبرل ویوز ٹورڈز ریلیجن. اکبر کا جو دین کے طرف جو اس کا مائنڈ تھا، جو خیال تھے، وہ بہت ہی لبرل تھے، بہت ہی روشن خیال تھا، بہت براڈ مائنڈیڈ تھا. ہی یوز ٹو ہولڈ ڈسکشن ود دا لیڈرز آف ڈفرنٹ ریلیجنز. اور وہ اکثر و بیشتر کیا کرتا کہ ڈسکشن کرتا مختلف مذاہب کے لوگوں سے. اکبر اڈاپٹیڈ اے پالیسی آف ریلیجیس ٹالرنس بیسڈ آن آنیسٹی، جسٹس اینڈ پیس. اور اس نے ایک ایسا اصول، ایک ایسی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جو کہ مذہبی صبر و تحمل، ایمانداری، انصاف اور امن و امان پر مشتمل ہو. He also thought that all religion taught similar beliefs and ideals. اور وہ یہ سوچتا تھا کہ دنیا کے تمام مذاہب تقریباً ایک جیسے عقائد کا پرچار کرتے ہیں. عبد الفضل, Akbar's friend and counselor, helped Akbar in framing the idea of one common religion so that he could govern a diverse Indian society effectively and peacefully. عبد الفضل جو تھا، جو کہ اکبر کا جو تھا دوست تھا اور اس کا کونسلر تھا، اس نے اکبر کو ایک انڈین سوسائٹی کے اندر ایک کامن ریلیجن جو ہے بنانے کا، کامن ریلیجن بنانے کا آئیڈیا یا خیال جو ہے اس نے دیا، تاکہ وہ ڈائیورس انڈین سوسائٹی، یعنی ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر مختلف قومیں اور مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں، ان کو، تاکہ اکبر جو ہے وہ امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رول کر سکے بغیر کسی اختلاف کے. Indeed, Akbar incorporated the principles of different religion to found a new faith which he named دین الہی. Move to next page, page 82. اور پھر اکبر نے کیا کیا، تمام جو مذاہب تھے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ کس نتیجے پر پہنچا، اس نے ایک نیا دین جو ہے دین الہی کے نام سے بنایا. مسلم کلرجی کمپلیٹلی ڈس اپرووڈ اکبرز نیو ریلیجن. اور مسلمانوں کی اکثریت نے اکبر کا یہ جو نیا دین تھا اس کو ڈس اپروو کیا، اس کو یعنی ریجیکٹ کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا. ان ریالٹی دین الہی ڈڈ ناٹ اٹریکٹ مینی کنورٹس اینڈ اٹ پیرشڈ ود دا ڈیتھ آف اکبر. اور پھر ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں کہ دین الہی نے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، اور یہ اکبر کے ساتھ ہی جو یہ دین جو تھا یہ بھی اکبر کی وفات کے ساتھ ہی یہ دین بھی ختم ہو گیا. پھر ہم انفارمیشن باغ میں دیکھتے ہیں عبد الفضل واز اے کورٹ ہسٹورین اینڈ اے نوبل ڈیورنگ اکبرز رین. اکبر کے دور میں جو عبد الفضل تھا وہ ایک مشہور تاریخ دان تھا اور عمرہ میں سے اس کا شمار ہوتا تھا. ہی روٹ اکبر نامہ وچ واز illustrated by the court artist. اور اس نے اکبر نامہ بھی لکھا. اور پھر اکبر نامہ contains enormous details of life in the court and in his empire. اور اکبر نامہ کے اندر اس کی جو جلال الدین محمد اکبر تھا اس کی زندگی اور اس کی سلطنت سے متعلق ہر طرح کی تفصیل درج تھی. The long and glorious rule of Akbar came to an end in Agra in 1605. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اکبر کا جو ایک بڑا لمبے عرصے پہ محیط اور ایک شاندار یہ جو دور تھا یہ ختم ہوا 1605 میں. اکبر on his death bed confirmed his eldest son Slim as his successor. اکبر جب بستر مرگ میں تھا، یعنی جب اپنی بیماری کی حالت میں، اس نے اپنے بیٹے سلیم کو جو ہے نیکسٹ اپنا جانشین جو ہے وہ چنا. The new emperor chose the Persian name جہانگیر meaning world seizure as his title. اور جو نیا بادشاہ تھا اس نے اپنے لیے فارسی کا جو نام ہے جہانگیر وہ منتخب کیا، میننگ ورڈ سیجور ایز ہز ٹائٹل. اور اس نے جو اپنے لیے نام منتخب کیا یہ فارسی کا نام تھا جہانگیر، اس کا مطلب ہے دنیا فتح کرنے والا. پھر ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی اور انفارمیشن ہے اسی پیج پہ آپ کے لیے شیخ احمد سرہندی کے بارے میں. شیخ احمد سرہندی commonly known as مجدد الافسانی was one of the most celebrated Sufi saint in the history of Islam. Sheikh Ahmad was born in 1564 in Sirhind. He was also a religious reformer who devoted his life to purify Muslim society of the subcontinent from the influences of non-Muslim culture and religion. Sheikh Ahmad was a staunch opponent to Akbar's new religion called Deen Ilahi. However, Akbar imprisoned Sheikh Ahmad in Gwalior fort for denouncing Deen Ilahi. After the death of Akbar, his son Jahangir ascended the throne. The Emperor Jahangir was impressed and persuaded by the teaching of Mujaddid al-Afsani. Subsequently, he cancelled all those orders of his father which were against the spirit of Islam. Ultimately, Deen Ilahi came to an end forever. پھر ہم اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں اکبر کے دور میں
ایک بڑے ہی فیمس ایک ویل نون مسلم عالم تھے شیخ احمد سرہند، جن کو مجدد الثانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس عرصے میں جو ہے مسلمانوں کے اندر اصلاح کا بیڑا جو تھا وہ اٹھایا، اور دین اسلام کو میں انہوں نے جتنی بھی ایسے عقائد شامل ہو گئے تھے جو کہ اکبر نے نان مسلم سے اسپیشلی ہندوؤں کے کلچر سے متاثر ہو کے اسلامی کلچر میں شامل کیے تھے، ان کی زبردست مخالفت کی، اور شیخ احمد سرہند جو تھے انہوں نے دین الہی کی بھی مخالفت کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر نے مجدد الافسانی کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کی ڈیتھ کے بعد جہانگیر نے جب تخت سنبھالا تو وہ قائل ہو گیا مجدد الافسانی کی جو تعلیمات تھی ان کا، اور اس کے نتیجے میں اس نے جتنے بھی اپنے فادر کی طرف سے جاری کردہ جو بھی آرڈرز تھے، جو بھی حکم تھے جو کہ اسلام کی روح کے خلاف تھے، ان سب کو کینسل کیا، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین الہی جو تھا وہ مکمل طور پر یہاں سے ختم ہو گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اب آپ نے اسی ٹاپک میں سے 2 کوشچن آنسر کرنے ہیں۔ پہلا آپ کا کوشچن ہوگا ایکسرسائز میں سے، آپ دیکھیے فرسٹ آپ کا کوشچن ہے ایکسرسائز پیج نمبر 91، اس میں سے جو کوشچن نمبر 2 ہے وہ ہے کوشچن نمبر 3، واٹ واز اکبرز رول ان دا ایکسپینشن اینڈ کنسولیڈیشن آف دا مغل امپائر، ٹھیک ہے، اور اس کا آنسر ہے پیج نمبر 79 پہ، یہ دیکھیے ایکسپینشن اینڈ کنسولیڈیشن آف مغل امپائر بائی اکبرز کانکویسٹ، ٹھیک ہے۔ بغیر ہیڈنگ کے آپ نے نیچے سے یہ آنسر شروع کرنا ہے بینگ اے گریٹ واریئر سے، یہاں سے لے کے پھر نیکسٹ پیج پہ آپ چلے جائیں پیج 80 پہ، اور پیج 80 پہ تینوں جو پوائنٹ ہیں وہ آپ نے اس کوشچن میں لکھے۔ یہ شارٹ کوشچن ہے آپ کا، ایک کوشچن یہ، اور دوسرا کوشچن اسی ٹاپک میں سے آپ کا بنے گا رائٹ اباؤٹ منصب داری سسٹم آف اکبر۔ یہ کوشچن آپ خود لکھیں گے، رائٹ اباؤٹ منصب داری سسٹم آف اکبر، اور اس کا آنسر ہے پیج نمبر 81 میں، اور اس کے آنسر میں آپ نے منصب داری سسٹم کی جو 5 لائن ہیں، جو اس کی ہیڈنگ کے نیچے 5 لائن ہیں، وہ اس کا آنسر آپ نے لکھنی ہے۔ آپ نے یہ دونوں سوال یاد کرنے ہیں اور اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر لکھنے ہیں۔ تھینک یو کلاس۔